Welcome dear students. Hope so you are fine and that you have listened to lecture number 1 of this series, which was related with the process of writing. And in that lecture you have learned how to generate ideas and how to gather ideas and how to do the brainstorming and how to develop an outline and then refine that outline and then arrange the ideas and rearrange the ideas. This is the second lecture of the series of the process of writing and its title is drafting. Drafting का meaning होता है लिखना. When we talk about real life writings, जब हमें वाकई में कोई असाइनमेंट्स दी जाती हैं, मेजर असाइनमेंट्स जो होती हैं, तो मेजर असाइनमेंट सिर्फ एक दफ़ा नहीं लिखी जाती. जब हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं. उन मिस्टेक्स को रिवाइज़ किया जाता है. रिवाइज़ करने के बाद जब हम उनको दोबारा देखते हैं तो उसमें हमें मज़ीद मिस्टेक्स मिलती हैं. उन मिस्टेक्स को मज़ीद रिवाइज़ किया जाता है. तो हर दफ़ा जब आप एक नया डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट. तो यूजुअली जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं या जो आपके एसेज होते हैं उनके कई ड्राफ्ट्स होते हैं. ठीक है. तो ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि जो आपके आइडियाज़ हैं उनको आपने पेपर पे लिखना है. उसको एक जो फॉर्मल आपका असाइनमेंट है या जो आपने ऐसे लिखना है उसको पेपर के ऊपर शक्ल में ढालना जो है ड्राफ्टिंग कहलाता है. ये जो कोर्स है बेटा, इसका मकसद बहुत वसी है. आप ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट की आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आपने वो असाइनमेंट्स बनानी होती हैं. इस कोर्स के पढ़ाने का मकसद, ये जो सारा प्रोसेस ऑफ राइटिंग है, ये चीज़ पढ़ाने का मकसद आपको ये है कि आपकी हेल्प हो, आपको पता चले कि असाइनमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं और असाइनमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और अगर हमसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उन मिस्टेक्स को रिव्यू कैसे किया जा सकता है, उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें जब आप ये सारे स्टेप्स राइटिंग के फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो डॉक्यूमेंट आएगा वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में होगा, बहुत ही अच्छी फॉर्म में होगा. ड्राफ्टिंग जनरली द इंट्रोडक्शन टू अ पीस ऑफ राइटिंग अनाउंसेस द मेन पॉइंट. जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि जब कभी भी हम कुछ लिखते हैं तो एक मेन पॉइंट होता है, एक थीसिस होता है. उस थीसिस को लेकर हम आगे चलते हैं. पूरे पीस ऑफ राइटिंग जो होता है वो उस थीसिस या उस मेन आइडिया या जो टॉपिक सेंटेंस है उसके इर्द गिर्द घूमता है. The body develops it usually in several paragraphs and the conclusion drives it home. कि जो ड्राफ्ट है आपका उसमें एक अदद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एक या दो हो सकते हैं. अगर आपका ज़्यादा लेंथी असाइनमेंट है तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 2 हो सकते हैं. अगर आपको 2, 3, 4 पेजेस की असाइनमेंट दी गई है तो उसमें ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एक ही होगा और उसके अंदर आपका टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट मौजूद होगी. जो आपकी असाइनमेंट या ऐसे की बॉडी है वो उस थीसिस को सपोर्ट करती है, वो उसको मज़ीद आगे बढ़ाती है, वो उसको आगे लेके चलती है. और इसमें 5 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, जितने भी आप लिख सकते हैं, जितने भी सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं आपके पास अपने थीसिस को सपोर्ट करने के लिए, उनको आप यहाँ पर इसकी बॉडी में लिखते हैं. और जो आखिरी पैराग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन. कंक्लूजन जो है वो दोबारा जो मेन पॉइंट्स आपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए बनाए होते हैं उनको यकजा करती है और उसके बाद जो आपका थीसिस है उसको रीअफर्म कर देती है कि भाई ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनसे जो हमने नुक्ता नज़र अपनाया था वो नुक्ता नज़र हमारा साबित होता है. राइटर ये कहता है यू कैन बिगिन ड्राफ्टिंग हाउएवर एट एनी पॉइंट इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस अ पेपर दैट यू हैव नॉट येट रिटन. Try drafting the body first and saving the introduction for later.
کہ اگر آپ کو انٹروڈکشن لکھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اسائنمنٹ یا ایسے کی مطلب باڈی جو ہے اس کو پہلے لکھیں اور اس باڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہے وہ بعد میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. جی ڈرافٹ اینڈ انٹروڈکشن کہ ہمیں انٹروڈکشن کیسے لکھنا چاہیے. تو انٹروڈکشن ول یوزلی بی اے پیراگراف آف 50 to 150 ورڈس. کہ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے ہمارا وہ ایک ایسا پیراگراف ہوتا ہے جس کی لینتھ کوئی فکس نہیں ہوتی. 50 الفاظ سے لے کے 150 الفاظ تک اس کی لینتھ ویری کر سکتی ہے. Perhaps the most common strategy is to open the paragraph with a few sentences that engage the reader and establish your purpose for writing, your central idea. The statement of your main points is called a thesis. thesis کو آپ ڈیٹیل میں کافی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ تھیسس کیا ہوتا ہے. تو رائٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی انٹروڈکٹری پیراگراف لکھنے کا ایک تو طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے آپ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ڈیولپ کریں تھوڑا سا, اور اس کو ایسے انداز میں ڈیولپ کریں جو آپ کا ریڈر ہے اس کو دلچسپی پیدا ہو جائے اس کے اندر. اور جب اس کی دلچسپی اجاگر ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ اپنا تھیسس پیش کر سکتے ہیں. ان دا فالوئنگ انٹروڈکشن دا تھیسس از ہائی لائٹڈ. کہ رائٹر نے آپ کو ایک سیمپل پیراگراف دیا ہے اور سیمپل پیراگراف کے اندر جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ سب سے آخر میں لکھی گئی ہے. یہ پیراگراف آپ مطلب پڑھ سکتے ہیں اور تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آخری یہ جو ہائی لائٹڈ لائنز ہیں اب آپ کو زیادہ ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہوں گی, یہ اس کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ یوزلی ہے جناب ان یونائٹڈ اسٹیٹس انڈسٹریلائزڈ ان کہ جو امریکہ کی جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو اس میں جو امیگرینٹ لیبرز تھے یعنی کہ جو مزدور طبقہ تھا وہ obviously لوکل نہیں تھے بلکہ باہر سے آتے تھے اور وہ باہر سے چھپ چھپا کے مطلب بارڈر جو ہے پار کرتے تھے. تو obviously ایسے لوگوں کی جو حالت زار ہے وہ اس وقت بھی اچھی نہیں تھی اور آج بھی اچھی نہیں ہے. تو یہ اس کے حوالے ان لوگوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے. اور اس کا تھیسس اگر آپ دیکھیں تو ہیملٹنز ایفرٹس ٹو ہیلپ to improve the lives of the immigrants and drew attention and respect to the problem and people that until then had been ignored. کہ ہیملٹن کوئی شخص تھا جی سوری ایلس ہیملٹن ایک خاتون تھی جس نے سب سے پہلے شکاگو میں ہل ہاؤس کے نام سے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا. اور اس ادارے کا کام تھا کہ یہ جو امیگرینٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو دوسرے ممالک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی زندگیوں کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول کروانا اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا. اور یہ ان لوگوں کے مسائل جو تھے ان کو اگنور کیا گیا تھا امریکہ کے اندر, لیکن ایلس ہیملٹن جو ہے اس کی ایفرٹس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اپنی جو زندگی ہے اس کو امپروو کرنے کا موقع ملا. تو اوپر آپ دیکھیں تو اس نے پورے پیراگراف کے اندر یہ پورا بیک گراؤنڈ ڈیولپ کیا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی, 19th سینچری تھی اور آبویسلی لیبرز اتنے امریکہ میں نہیں تھے, تو لیبرز جو تھے وہ باہر کے ممالک سے انلیگل طریقے سے امریکہ کے اندر مطلب داخل ہو رہے تھے. اور اس قسم کے جو لوگ تھے وہ چونکہ انلیگل ہوتے تھے تو پولیس اور جو باقی ادارے ہیں ان کو ان لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے ایلس ہیملٹن نے ایک انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا جس کا نام ہل ہاؤس تھا. اور ہل ہاؤس میں انفارمیشن مہیا کی جاتی تھی, سروسز مہیا کی جاتی تھیں, اور ایک ایسی جگہ تھی کہ جو کہ ریفارم مائنڈیڈ انڈیویجولز کو اکٹھا کرتی تھی, یعنی کہ ایسے لوگ کہ جو کہ اصلاحات چاہتے تھے ان کو اس ادارے نے اکٹھا کیا اور ان لوگوں نے یکجا ایفرٹس کی اور اس کے بعد جو غریب طبقہ تھا ان کے حالات بھی تھوڑے امپروو ہونا شروع ہو گئے. نیکسٹ سیکشن میں رائٹرز نے ہمیں کچھ ٹیکنیکس یا کچھ اسٹریٹجیز ایسی بتائی ہیں کہ جس سے آپ اپنے ریڈر کی جو اٹینشن ہے اس کو اپنی جانب مبذول کر سکتے ہیں
اور جو روایتی مضمون ہوتے ہیں یا پھر آپ نے ملٹی ماڈل یعنی کہ آپ اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں، اسائنمنٹ لکھ رہے ہیں یا ایک روایتی مضمون لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ مطلب کر رہے ہیں، پریزنٹیشن کی جانب جا رہے ہیں یا کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، سلائیڈز بنا رہے ہیں، ہر وہ چیز جو ہے اس میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیک سے آغاز کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل آفر اے اسٹارٹلنگ اسٹیٹک اور این انیوژل فیکٹ، کہ آپ ایک ایسی حقیقت واضح کریں کہ جو کہ لوگوں کے لیے ایک نئی ہو، لوگ اس کو سن کر حیران ہو جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کا کوسچن، کہ لوگوں سے سوال کریں کہ کیا آپ کو پتہ ہے. جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ سوچتے ہیں جس ٹاپک کے بارے میں آپ نے کوسچن کیا، تو آبویسلی جب آپ کی گفتگو ہوگی تو اس میں لوگوں کی دلچسپی بھی زیادہ ہوگی. انٹروڈیوس اے کوٹیشن اور بٹ آف اے ڈائلاگ، کہ آپ کسی کوٹیشن سے بھی آغاز کر سکتے ہیں. پرووائڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے بھی آپ آغاز کر سکتے ہیں، لیکن یہ لینتھی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی آئیڈیل طریقہ کار نہیں ہے. ڈیفائن اے ٹرم اور کانسیپٹ، کہ آپ ایک چیز کی ڈیفینیشن، ایک آئیڈیا کی ڈیفینیشن سے بھی اپنے انٹروڈکشن کا آغاز کر سکتے ہیں. پرپوز اے پرابلم، کانٹرڈکشن اور اے ڈائلاما، کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ جو ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. جب لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو آٹومیٹیکلی ان کا مائنڈ جو ہے وہ اس کے سلوشن کی جانب جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. جب ان کا مائنڈ دوڑتا ہے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو آبویسلی لوگوں کا انٹروڈکشن جو ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے ایسے میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو ٹیکنیک اس نے بتائی ہے وہ یہ ہے، یوز اے ویوڈ ایگزامپل اور این امیج، کہ کسی امیج کا آپ یوز کر سکتے ہیں. ڈیولپ این انالوجی اور ریلیٹ این اینیسیٹوٹ. تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں کہ جن کا یوز ہو سکتا ہے، اور ان کے یوز کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنے ریڈرز کی اٹینشن لے سکتے ہیں. لیکن نیچے اس نے ٹپ ایک لکھا ہے، اور وہ یہ کہ ریڈرز اپریشیٹ اے ڈائریکٹ اپروچ، کہ چونکہ یوزلی جو آپ کے آڈینس ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ کی، جیسے یہ یہاں پہ آیا کہ جناب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آتے ہیں، تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بہت لینتھی ہوتی ہیں چیزوں کے، تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. ہاں، آسک اے کوسچن، اگر آپ سوال کرتے ہیں تو سیدھی بات ہوتی ہے. یا پھر جب آپ سٹیٹس دیتے ہیں، جب آپ نمبر دیتے ہیں، جب آپ کوئی حقیقت بیان کرتے ہیں مختصر الفاظ میں، تو اس سے بھی جو لوگ ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. یا پھر آپ امیج دکھائیں، کوئی فوٹو دکھائیں، اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. کہ آج کل کے دور میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا اس نے لکھا ہے، لیکن اوور آل جنرلی یہ بات اپلائی ہوتی ہے کہ ریڈرز اپریشیٹ اے ڈائریکٹ اپروچ، کہ جو ریڈرز ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ آپ سیدھی بات کریں، کہ آپ گھما پھرا کے، جیسے اگر آپ نے جاوید چودھری کا کالم اگر آپ کو پڑھنے کا کبھی شغف ہوا ہو، تو وہ تاریخ کے وہ واقعات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آخر میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو کہ موجودہ زمانے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو وہ پھر لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ ایویں لمبی چھوڑتی رہتے ہیں. تو سیدھی ڈائریکٹ اپروچ جو ہے اس کو اختیار کریں، اور جو آپ کا نقطہ ہے اس کو واضح مطلب بیان کریں، اور اس کے حق میں جتنے آپ کے پاس پوائنٹس ہیں وہ سارے پوائنٹس جو ہیں ان کو آپ ایکسپریس کریں اپنے ریڈرز کے سامنے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جب آپ سیدھی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے ریڈرز ہیں ان کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو رائٹر ہے اس کو ہمارے وقت کی ویلیو کا احساس ہے، اس نے ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سیدھا اس نے جو اس کا مسئلہ تھا اس کو پیش کیا، اس کو بیان کیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس ڈرافٹ دا باڈی. جو بھی مضمون ہوتا ہے اس کو ہم 3 حصوں میں مطلب کہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 پہ ہوتا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف. انٹروڈکٹری پیراگراف کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی کہ ہمیں انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہے وہ کیسے لکھنا چاہیے، اور اس میں کون سی باتیں کس انداز میں بیان کرنی چاہیے. جو نیکسٹ اس کا سٹیپ ہوتا ہے وہ سٹیپ ہوتا ہے باڈی. باڈی جو ہے وہ یوزلی 3 4 5 6 پیراگرافس کے، جتنا آپ کا وسیع مطلب کہ ٹاپک ہے اسی حساب سے آپ اس میں پیراگرافس کے نمبر کو مطلب کہ بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ مین پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کے تھیسس کو
سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی یوزلی لینتھ 3 پیراگراف سے لے کے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں 8-10 جتنا بھی آپ لے کے چلے جائیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، ٹھیک ہے. The body of your essay develops support for your thesis, so it is important to have at least a working thesis before you start writing. نقطہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ کسی چیز کی ایک مطلب ایسے کی باڈی لکھتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ کسی تھیسس کو سپورٹ کرتی ہے. تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کوئی مضمون لکھنے لگیں تو آپ کے پاس ایک عدد تھیسس ہونا چاہیے، ایک عدد جو ہے وہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، اور جتنی باڈی ہوگی وہ اس نقطہ نظر کو سپورٹ کرے گی. What does your thesis promise to the reader? What questions are you trying to answer? What problems are you trying to solve? What is your position on the topic? Keep these questions in mind as you draft the body of your essay. کہ جب کبھی بھی آپ اپنے مضمون کی باڈی کو لکھنے لگیں تو یہ سارے کوسچنز جو ہیں کہ آپ کا تھیسس ہے کیا، آپ ریڈرز کو بتانا کیا چاہتے ہیں، آپ کس مسئلے کا حل نکال رہے ہیں، اور یہ یا تو اگر کوئی کنٹروورشل مطلب کہ ٹاپک ہے، آرگیومنٹیٹیو ٹاپک ہے، تو اس میں آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ اس کے حق میں ہیں، آپ اس کے اگینسٹ ہیں، یا آپ نیوٹرل ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. آسکنگ کوسچنز ایز یو ڈرافٹ، کہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو سوالات اٹھانے چاہیے، اور جب ان سوالات کے جوابات آپ کے ذہن میں آئیں گے تو obviously آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہیں ان میں اضافہ ہوگا. جی بات مڑ کے جو ہے وہ پھر دوبارہ تھیسس پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس تھیسس اچھا ہے، اور سوری جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں آخری پوائنٹ ہمارا مس ہو گیا تھا، وہ تھا آؤٹ لائن ڈیولپ کرنا، ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے رف آؤٹ لائن ڈیولپ کرتے ہیں. آؤٹ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے سیکوینس میں جو ہمارے سپورٹنگ آئیڈیاز ہیں ان کو ہم نے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کے پاس ایک اچھی آؤٹ لائن ڈیولپڈ ہے، آپ نے آؤٹ لائن کو جو ہے وہ آرگنائز کر لیا ہے، سیکوینسنگ آپ نے دے لیا ہے کہ یہ آئیڈیا نمبر 1 پہ ہوگا، یہ آئیڈیا نمبر 2 پہ ہوگا، تو آپ اپنے پیراگرافس جو ہیں وہ اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ لکھیں گے، نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ، اور ہر ایک جو سپورٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا اس پہ آپ نے الگ سے پیراگراف لکھنا ہے. اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایک پیراگراف جو ہوتا ہے وہ ایک یونٹ ہوتا ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی آئیڈیا پیش کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ آئیڈیاز ہم اس کے اندر پیش نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جب ہم کسی چیز کے جب ہم الیکٹریسٹی کی بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا پچھلے مطلب کافی عرصے سے ہمارے پاس ایشو تھا، تو ہم یہ کہتے تھے کہ جناب کہ سب سے پہلا اگر ہمارا انٹروڈکٹری پیراگراف ہوگا تو اس میں ہم ڈیفینیشن کی اپروچ اپنائیں گے کہ ہم ڈیفائن کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی کیا ہے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ obviously اس لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو جیرن کرتی ہے. اب آگے سپورٹنگ پوائنٹس ہمارے پاس، ہم نے اس چیز کو سپورٹ کرنا ہے کہ بھئی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ لوگوں کی جو لائفز ہیں اس کو مطلب کہ پریشان کر رہی ہے، اس میں ڈسٹربنس کا باعث ہے. تو آپ اس میں مختلف مطلب کہ پوائنٹس اپنا سکتے ہیں کہ ہاؤ، فار ایگزامپل فرسٹ آپ کا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ہاؤ دی لوڈ شیڈنگ از امپیکٹنگ آن اکنامک ہیلتھ آف دی پیپل. کہ ظاہر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کے کاروبار رک جاتے ہیں اور اس سے ان کی ارننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کے جو امپیکٹس ہیں آن ایجوکیشن، کے بچوں کی تعلیم کے اوپر اس کے مطلب کیا امپیکٹ ہیں کہ بچے کلاس رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے. غرض یہ کہ جو ہر ایک آپ کی لائف کا شعبہ ہے اس پہ جو ہے وہ آپ نے الگ الگ نقطہ اپنانا ہے، اور اس نقطے کو آپ نے پورے پیراگراف میں کہ ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ ہے اس کا وہ ایک الگ سے پوائنٹ ہے، اور اس پہ پورا مطلب کہ پیراگراف بنے گا. لوگوں کی معیشت پہ کیا امپیکٹ ہے اس پہ الگ سے مطلب کہ پیراگراف بنے گا. وہ لوگوں کی نفسیات پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے اس پہ الگ سے پیراگراف بنے گا. جو ہاؤس ہولڈز ہیں یعنی کہ گھر ہیں، جو مطلب گھریلو خواتین ہیں، ان کی زندگی لوڈ شیڈنگ سے کیسے متاثر ہوتی ہے اس پہ ایک الگ سے پیراگراف بنے گا. اور بے تحاشا اسپیکٹس ہیں جن کو آپ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے ڈفرینٹ پیراگراف ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور obviously کنکلوژن جب آپ کی آئے گی تو اس میں آپ سارے پوائنٹس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے، اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ جناب کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ واقعی
ایک ایول ہے اور اس ایول سے ہمیں جو جان چھڑانی چاہیے. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو اہم چیز جو آپ لوگوں کے حوالے سے ہے، جس چیز سے ابھی تک آپ واقف نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ سورسز. جب کبھی بھی آپ اسائنمنٹس بناتے ہیں، obviously پہلے سیمسٹر میں آپ نے میجر اسائنمنٹس بنائی ہوں گی، لیکن آپ نے کیا ہوگا کہ آپ نے نیٹ سے کاپی کیا ہوگا، اس کو پیسٹ کر دیا، یا نیٹ سے دیکھ کے لکھ لیا، یا کسی بک سے دیکھ کے لکھ لیا. لیکن اسائنمنٹ میں اس انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کا یا اس پیج کا آپ نے حوالہ نہیں دیا. جب ہم کسی ویب سائٹ سے یا کسی بک سے مطلب کوئی چیز لیتے ہیں، اس کو اپنی اسائنمنٹ میں لکھتے ہیں، اور ہم ٹیچر کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں نے خود لکھا ہے، یہ میری اسائنمنٹ ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں پلیجرزم. یہ یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا پلیجرزم. ٹھیک ہے. PLAGIARISM. پلیجرزم کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کو چوری کرنا، آئیڈیاز کو چوری کرنا، نظریات کو چوری کرنا. ٹھیک ہے. اور پلیجرزم جو ایکڈیمک ورلڈ ہے، یعنی کہ پڑھائی لکھائی کی جو دنیا ہے، اس کے اندر ایک جرم سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جناب کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر ہماری اسائنمنٹس مکمل نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں آلریڈی لوگوں نے کسی کتاب میں یا کسی نے ویب سائٹ پہ یا کہیں نہ کہیں لکھ رکھی ہیں. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں، کہ آپ لکھتے ہیں کہ بھئی فلاں لائن میں نے فلاں کتاب سے یا فلاں آرٹیکل سے کہ جس کو لکھا ہے فلاں بندے نے، اس میں سے اٹھائی ہے. جب آپ ایکنالج کر دیتے ہیں تو ایکنالجمنٹ کے بعد اسے ہم پلیجرزم نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے کہتے ہیں سائٹیشن. آپ نے سائٹ کیا ہے، آپ نے حوالہ دیا ہے، یا آپ نے کسی شخص کا حوالہ دیا ہے. اس کے بعد ہے جی ایڈنگ ویژولز ایز یو ڈرافٹ، کہ جیسے جیسے آپ مطلب ڈرافٹنگ کرتے جا رہے ہیں تو جہاں پہ پاسبل ہو وہاں پہ آپ ویژول ایڈز یا ویژولز کا استعمال کریں، تاکہ وہ آپ کے جو مین آئیڈیا ہے اس کو سپورٹ کریں. اب ویژول میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ اس میں پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Always consider how a visual supports your purpose and how audience might respond to it. A student writing about the shift from print to online news, for example, used a screenshot of a link embedded in news article to illustrate a point. Another student writing about the treatments of childhood obesity created a table to display data she discussed in her paper. کہ جو اس نے لکھا کہ بچوں میں جو موٹاپا ہے، اس موٹاپے کی وجہ کیا ہے، اس کے ٹریٹمنٹس کے حوالے سے اس نے ایک ٹیبل بنا کر پیش کیا. وہ جو ٹیبل ہے وہ ایک ویژول ایڈ ہے، اور وہ ویژول ایڈ جو ہے وہ ریڈرز کو مطلب کہ ڈیٹا کو سمجھنے میں زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. ایز یو ڈرافٹ carefully choose visuals to supplement your writing, not to substitute for it. The chart on page 18 and 19 describes 8 different types of visual and their purposes. Next page پہ آپ کو چارٹ ملے گا ایک جس میں ڈفرینٹ قسم کے ویژولز ابھی آپ کے سامنے ہیں، کہ ان ویژولز کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ میں، اپنے ایسے میں. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ ہے پائی چارٹ. Pie chart compares a part or parts to the whole. Segments of a pie represent percentage of the whole. کہ پائی چارٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے. یہاں پہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہیلتھ انشورنس کوریج ہے، جیسے ہمارے یہاں سرکاری اسپتال ہوتے ہیں، وہاں پہ سرکاری اسپتال نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ ہیلتھ انشورنس کی ڈفرینٹ کمپنیز ہوتی ہیں، اور لوگ ہر مہینے کی تنخواہ کا اس میں سے مطلب $500 $600 یا $1000 جو ہیں وہ ہیلتھ انشورنس کمپنیز کو جمع کراتے ہیں. تو جب کبھی زندگی میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی سنگین بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس میں جتنا خرچہ آتا ہے وہ ہیلتھ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ خرچہ اٹھاتی ہیں. تو یونائٹیڈ
اسٹیٹس کی پاپولیشن جو ہے اس کو 100% کے اندر تقسیم کیا گیا، اور 100% میں سے 54% لوگ جو ہیں وہ امپلائر انشورڈ ہیں، کہ ان کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ لوگ کہ جن کے ہاں وہ نوکری کرتے ہیں ان لوگوں نے ان کی ہیلتھ انشورنس کروا رکھی ہوتی ہے۔ 15% جو امریکنز ہیں وہ ان انشورڈ ہیں کہ ان کی انشورنس نہیں ہے۔ 13% جو ہیں یہ میڈی کیٹ کا استعمال کرتے ہیں، 12% میڈی کیئر کا استعمال کرتے ہیں۔ انڈیویجول کے اپنے خرچے پہ 5% لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہیلتھ انشورنس کروا رکھی ہے، اور باقی جو مختلف قسم کی انشورنسز ہیں وہ 1% جو ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پائی چارٹ کے بعد آپ کا دوسرا چارٹ جو ہے وہ بار گراف ہے، بار گراف کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انفوگرافکس ہے، انفوگرافکس کو یوزلی پرسنٹیج جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ بھئی جسٹ 8% آف دا کڈس گروئنگ اپ ان دی لو انکم کمیونٹیز گریجویٹ فرام کالج بائی ایج 24، کہ لو انکم یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ہاں اگر 100 بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان 100 میں سے صرف 8 بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر پاتے ہیں، ورنہ باقی لوگ جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے۔ اور آبویسلی جو مین ریزن اس میں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے، لو انکم، کہ وہ لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ جو ویژول آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ٹیبل۔ ٹیبل کا آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ویژول کی ٹائپ جو ہے وہ آپ کا فوٹوگراف ہے، آپ مطلب فوٹوگراف کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اگر انوائرمنٹل پولوشن پہ لکھ رہے ہیں یا پھر آپ ایسے پولوشن پہ مطلب لکھ رہے ہیں تو آپ ایک عدد جو ہے وہ راول پنڈی کی تنگ سے مطلب گلی کی فوٹو کھینچیں جس میں جگہ جگہ شاپر پڑے ہوں گے اور اس کو آپ لگا دیں، تو اس سے آبویسلی جیسے ہی آپ کا ریڈر اس فوٹو کو دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس مضمون کے اندر جو ہے وہ کیا بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ڈائیگرامز، کے آپ مختلف ڈائیگرام ڈرا کر سکتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک جو آپ کے پیپرز ہوتے ہیں یا سائنٹیفک جو آپ کی سائنس کے ریلیٹڈ اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان میں ڈائیگرامز کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے۔ فلو چارٹ ہے، فلو چارٹ میں جو ہے وہ اس کی صورت میں بھی آپ اپنی ویژول ایڈس جو ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے میپ، کہ آپ میپ کا استعمال کر سکتے ہیں ایز ویژول ایڈ تاکہ جو آپ کے ریڈرز ہیں وہ آپ کے پوائنٹ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ فائنل سٹیپ جو ہے وہ آپ کے ڈرافٹ کا یا جو آپ کا پیپر ہے وہ ہوتا ہے کنکلوژن۔ تو کنکلوژن یوزلی جو ہے وہ ریپیٹیشن آف دی مین پوائنٹس ہوتا ہے کہ آپ اس میں A conclusion should remind readers of the essay's main idea without repeating it، کہ آپ مین آئیڈیا کو ریمائنڈ کرواتے ہیں اپنے ریڈر کو لیکن اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ ان الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرتے بلکہ آپ الفاظ جو ہے وہ ان کو چینج کرتے ہیں۔ Often the concluding paragraph can be relatively short، کہ جو آخری پیراگراف ہوتا ہے جس میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں وہ ریلیٹیولی یعنی کہ باقی پیراگرافس کی نسبت تھوڑا شارٹ ہوتا ہے۔ By the end of the essay, reader should already understand your main points. Your conclusion drives it home, perhaps gives readers something more to consider۔ یہ جو کنکلوژن ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہی ریڈر کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب یہ جو آخری الفاظ ہیں کیا ہوں گے، تو آپ جو ہے وہ ریڈر کو تھوڑا سرپرائز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس کی توقع سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں بتا سکتے ہیں، اور وہ جو نیو چیزیں ٹو کنکلوڈ این ایسے انالائزنگ the shifting roles of women in military service when student discusses her topic implications for society as a whole، کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ایسے دیا گیا کہ رول آف وومن ان ملٹری سروسز، تو اس کی کنکلوژن جو ہے وہ اس نے جنرل سوسائٹی پہ اپلائی کر دی کہ آپ یہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ As the military continues to train women in jobs formerly reserved for men, our understanding of the women's role in society will no doubt continue to change as news reports of women training for and taking part in combat operations become commonplace. Reports of women becoming CEOs, police chiefs and even President of United States
will cease to surprise us, or perhaps we have already reached at this point. To make the conclusion memorable, to give a sense of completion, you might include a detail and example کہ آپ جو ہے وہ کنکلوژن کو یادگار بنانے کے لیے اس میں جو ہے وہ آپ ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں, آپ ایگزامپلز ڈال سکتے ہیں, کوٹیشن کسی بندے کے منہ سے, کسی مشہور بندے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ ڈال سکتے ہیں, اسٹیٹس یعنی کہ نمبرز آپ ڈال سکتے ہیں, اور اس قسم کی مختلف چیزیں جو کہ آپ کی کنکلوژن کو میموریبل بنا سکتے ہیں. اور افیکٹو کنکلوژن ہونی چاہیے, ان اپالوجیٹک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, معذرت خواہانہ رویہ آپ کا اس میں نہیں ہونا چاہیے. اسٹریٹجیز ہیں جی کہ کنکلوژن لکھنے کی کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں, ٹھیک ہے. ان ایڈیشن ٹو ایکوئنگ یور مین آئیڈیا, کہ جو مین آئیڈیا ہے اس کو تو آپ نے بیان کرنا ہی کرنا ہے. A conclusion might do any of the following, جو آپ کی کنکلوژن ہے اس میں یہ جو باتیں نیچے بتائی گئی ہیں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہو سکتی ہے. نمبر 1 پہ briefly summarize your essays key points, کہ جو آپ کا مضمون ہے جو اس کے اہم نکات تھے وہ ان کا خلاصہ پیش کر سکتی ہے. conclusion proposes a course of action, کہ جس مسئلے کو آپ نے بیان کیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سی راہ جو ہے وہ اپنائی جا سکتی ہے. اس رستے کا وہ رستہ مطلب کہ میپ جو ہے وہ ہمیں کنکلوژن شو کر سکتی ہے. آفر اے ریکمنڈیشن, کہ آپ اپنی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ اس یہ مطلب کہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. ڈسکس دی ٹاپکس وائڈر سگنیفیکینس اور امپلیکیشنز, کہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے وسیع تر یعنی کہ معاشرے کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے, اس حوالے سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. پوز اے کوسچن فار فیوچر اسٹڈی, یا پھر آپ اپنی کنکلوژن میں ایک ایسا سوال اٹھا سکتے ہیں جو کہ اس پوائنٹ پہ جہاں پہ آپ نے چھوڑا ہے اس سے آگے چیزوں کو لے کر چلے, ان چیزوں کو آگے بڑھائے. جو آخری پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے, ڈرافٹنگ کے حوالے سے, وہ ہے مینیج یور فائلز. مینیج یور فائلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سورسز آپ نے استعمال کیے ہیں, یعنی کہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے مضمون لکھنے کے لیے یا اسائنمنٹ بنانے کے لیے, ان ریسورسز کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. ان کا اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ کا لنک آپ نے محفوظ رکھنا ہے, اس کو ایک فولڈر میں ایک فائل بنانی ہے, وہاں پہ سیو رکھنا ہے ساری چیزوں کو. اگر آپ نے کسی بک سے اپنا کوئی چیز اٹھا کر اس اسائنمنٹ میں لکھی ہے تو آپ کو اس ایک فائل کے اندر ان ساری بکس کے نیم, ان کے رائٹرز کے نیم جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھنا ہے, تاکہ جب آپ کی اسائنمنٹ یا آپ کا ایسے کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایزیلی ریفرنسز جو ہیں یعنی کہ جو سائٹیشن جسے کہتے ہیں یعنی کہ حوالہ, کہ آپ نے کون کون سے کتاب سے یا کون کون سی ویب سائٹ سے کس کس شخص کے الفاظ اٹھائے ہیں, وہ سائٹیشن جو ہے وہ آپ دے سکیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے رائٹر نے ہمیں ڈفرینٹ ٹیکنیکس بتائی ہیں. فار ایگزامپل وہ یہ کہتے ہیں کریٹ فولڈرز ایٹ سب فولڈرز فار ایچ اسائنمنٹ, سیو نوٹس, آؤٹ لائن اینڈ ڈرافٹ ٹوگیدر, لیبل ریوائز ڈرافٹ وتھ ڈفرینٹ فائل نیمز اینڈ ڈیٹس, کہ جب آپ نیا مطلب ڈرافٹ لکھیں تو اس ڈرافٹ کو دوسرے ڈرافٹ سے الگ رکھنے کے لیے, چونکہ فائل کا نیم تو ایک ہی ہوگا تو آپ اس میں ڈیٹ نہیں ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نیم کے ساتھ مطلب ڈیٹ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیٹسٹ جو سب سے آخری ڈرافٹ جو آپ نے لکھا, جو سب سے ریفائنڈ ڈرافٹ ہے, وہ کون سا ڈرافٹ ہے. پرنٹ ہارڈ کاپیز, میک بیک اپ کاپیز اینڈ پریس دی سیو بٹن آفٹن. ہاں, یہ مسائل اکثر ہوتے ہیں پرٹیکولرلی جب آپ کبھی جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں, کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں گھر میں, اور اچانک سے کسی نے پیچھے سے مطلب سی پی یو کا سوئچ ہلا دیا یا اچانک بجلی چلی گئی, تو وہ جو سارا کام آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ سب کا سب ویسٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے یہ عادت ہم نے اپنا لی ہے جو کہ رائٹر آپ کو بتا رہا ہے نقصان سے پہلے. ایون کہ اگر آپ لیپ ٹاپ پہ بھی کام کر رہے ہیں تو بھی لیپ ٹاپ میں بھی 100 ایشوز ہوتے ہیں, بعض اوقات لیپ ٹاپ کریش کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے اس کو سیو کرتے رہیں, ہر 2-4 منٹ کے بعد آپ جب 2-4-5 لائنیں لکھ چکے ہیں تو اس کو دوبارہ سیو کر دیں, تاکہ اگر کوئی آپ کا کام کوئی انہونی صورت کا سامنا آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے
تو آپ کا کام جو کہ آپ نے دیکھا ہے یا جو آپ نے لکھا ہے وہ ضائع نہ ہو. ہارڈ کاپیز بھی رکھنے کا رائٹر کہہ رہا ہے، لیکن ہارڈ کاپیز obviously if you can keep, you can keep. Always record complete bibliographic information about any source you might use, including visuals. کہ جب کبھی بھی آپ کسی ریسورس سے کوئی چیز اٹھائیں تو اس کی پوری بایوگرافیکل ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بیبلوگرافک انفارمیشن. بیبلوگرافک انفارمیشن جو ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کتاب کی بیبلوگرافی کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن چاہیے تو نمبر 1 پہ ہوتا ہے اس کے رائٹر کا نیم. رائٹر ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ اگر زیادہ ہیں تو سب کے نیمز ہوں گے، اگر ایک ہے تو obviously ایک کا نیم لکھا جائے گا. دوسری جو چیز ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ ہوتا ہے بک کا نیم، کہ کتاب جو ہے اس رائٹر کی، اب ایک بندے نے بےتحاشا کتابیں لکھی ہو سکتی ہیں تو اس کتاب کا نام کیا ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب کون سے سال میں پبلش ہوئی تھی، سال آپ لکھیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہوتی ہے کہ کتاب کا ایڈیشن کون سا. فار ایگزامپل رین اینڈ مارٹن آپ دیکھیں تو وہ 1960s میں مطلب چھپنا شروع ہوئی تھی، اب اس کا پتہ نہیں کون سا ایڈیشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر دفعہ جب رائٹر اپنی کتاب کو ریوائز کرتا ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیو ایڈیشن. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کتاب کون سے سال میں چھپی ہے، اور یہ کتاب کا فرسٹ ایڈیشن ہے، سیکنڈ ایڈیشن ہے، تھرڈ ایڈیشن ہے، فورتھ ایڈیشن ہے، جو بھی نمبر ہے اس نمبر آف ایڈیشن. نیکسٹ چیز جو اس کے حوالے سے ہوتی ہے بیبلوگرافیکل انفارمیشن، وہ یہ ہوتی ہے کہ کتاب چھاپی کس نے، کہ کتاب کا پبلشر جو ہے، ہو از دا پبلشر آف دا بک. تو پبلشر جو اس میں مشہور ہیں آپ کے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، کیمبرج یونیورسٹی پریس ہے، روٹلیج ہے، شکاگو یونیورسٹی پریس ہے، MIT ہے، بے تحاشا جو ہے وہ پبلشر دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا پبلشر ہے. جو آخری چیز اس کے حوالے سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کتاب کون سے شہر میں پبلش ہوئی. کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جو ہے وہ مطلب پاکستان میں پائی جاتی ہے، تو جو ہمارے پاکستانی رائٹرز ہوتے ہیں ان کی کتابیں یا لاہور سے چھپتی ہیں یا پھر ان کی کتابیں کراچی سے چھپتی ہیں. جو انگریز رائٹر ہوں گے لنڈن میں بیٹھے ہیں انگلینڈ میں، تو ان کی کتابیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس لنڈن سے چھپیں گی. ایسے ہی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جو ہے وہ امریکہ میں بھی پائی جاتی ہے. تو اگر کوئی بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس امریکہ سے مطلب کہ اپنی کتاب چھپا رہا ہے تو امریکہ کے جس شہر میں وہ ادارہ ہے اس کا نام آئے گا. ایسے آسٹریلیا میں ہر جگہ پوری دنیا میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جو ہے وہ موجود ہے. تو شہر کا نام اس وجہ سے لکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا اوریجن کہاں سے ہوا ہے. جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے یوز اے کمنٹ فنکشن ٹو میک نوٹس ٹو یور سیلف اور ٹو رسپونڈ ٹو ڈرافٹ آف دا پیئرس. یہ اس نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ جناب یہ بچہ ہے، یہ اس نے ڈفرینٹ 1 2 3 4 اس نے ڈفرینٹ ایسیز لکھے ہیں اور ایک فولڈر کو اوپن کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ جس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی. نمبر 1 پہ پہلی فائل جو ہے وہ اس نے 10 تاریخ مطلب 10واں مہینہ 13 تاریخ اور 2013 کے اندر لکھی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایکسل کی شیٹ ہے، اس میں JPG ہے، یہ کوئی امیج ہے جو کہ اس نے اپنے مضمون میں ڈالا ہے، وہ اس نے سیو کیا ہوا ہے. اس کے بعد 28 تاریخ کو اس نے دوسرا ڈرافٹ بنایا تھا، وہ اس نے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ایڈ انالیسز، پیر رسپانس. پیرز کا مطلب ہوتا ہے آپ کے دوست جو ہیں، آپ کے فرینڈز جو ہیں، آپ کے کولیگز جو ہیں. جب آپ مضمون لکھیں تو سیدھا استاد کو دکھانے کی بجائے آپ اپنے دوستوں کو دکھائیں. آبویسلی آپ کے دوست جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو مسائل ہوں گے آپ کے مضمون کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ واقعی ایشوز ہیں تو آپ کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور دوبارہ جو ہے اس نے ریویژن فائنل ڈرافٹ کرنے کے بعد اس کی دوبارہ ریویژن کی گئی ہے پیر رسپانس کو دیکھنے کے بعد. 20 تاریخ ہے اس میں، ٹھیک ہے. یہ 28 والا فائنل ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ 13 کا ہے. اس کے بعد 18 کو اس نے اس کو رسپانس ملا اپنے دوستوں سے. 20 کو اس نے جو ہے وہ ریویژن کی ہے.
اور 28 کو یعنی کہ 8 دنوں کے بعد اس نے فائنل جو اپنی اسائنمنٹ تھی یا جو اس کا ایسے تھا وہ اس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.